स्टार्ट हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज जो हम गेट टुगेदर हुए हैं उसका रीजन है कि आज हम डेली रूटीन या डेली स्केड्यूल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेंगे कि उनकी डेली रूटीन क्या थी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कोई भी सक्सेसफुल चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उनकी हम डेली रूटीन या बायोग्राफी क्यों पढ़ते? क्योंकि उनको फॉलो करना चाहते हैं हम। उनके सक्सेस के फॉर्मूले को डिकोड करने के लिए हम क्या करते? उनकी बायोग्राफीज को पढ़ते या उनकी डेली रूटीन्स को पढ़ते। और मैं आज रहमतुल लिल आलमीन जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आपके सबके नबी है, आने वाली जो जनरेशन है उनकी जो नबी होंगे उनके बारे में हम डेली रूटीन जानेंगे, सुन्नतों के बारे में जानेंगे। जस्ट कैजुअल ऑफिशियल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डेली रूटीन क्या था उसके बारे में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसा कि इसमें आपको ये भी इंपॉर्टेंट रहता कि आपकी हैबिट्स क्या है। जब आप किसी की रूटीन जानते तो क्या देखते? उनकी हैबिट्स क्या है। सपोज आप सुबह उठते कि शाम उठते कि मोबाइल फोन देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट? तो क्या होता है उससे? आपकी हैबिट्स बैड हैबिट्स है और आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। आपकी हैबिट्स अच्छे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, वर्थ अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। तो आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेली लाइफ के बारे में जानेंगे कि सुबह से शाम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे स्टेप बाय स्टेप। ओके, सब में पहली चीज अज़ान होती। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अज़ान देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के लिए उठते ही पहला काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते वो मिसवाक करते। क्या करते? मिसवाक करते। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि जब कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते तो पहला काम मिसवाक करते। तो हमको भी हैबिट डेवलप करना चाहिए, जब कभी भी हम सुबह उठे तो मिसवाक करें। और मिसवाक करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब करते अपने चेहरे को। बहुत ही प्योर, बहुत ही क्लीन इंसान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाइजीन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, सफाई साफ सुथरे रहना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इसके बाद 2 रकात सुन्नतें पढ़ते जो कि फजर के बहुत इंपॉर्टेंट सुन्नतें रहते, राइट? 2 रकात सुन्नत पढ़ते। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते, दूसरे में सूरह इखलास पढ़ते। इसके बाद कुछ देर राइट साइड जो है ना थोड़ी देर लेटते। इसके बाद बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आते, आगे कहते कि थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करते। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आने के बाद चलिए सलाह या रसूलुल्लाह जैसा फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते और मस्जिद में पहले राइट लेग पहले डालते, दाएं पैर से मस्जिद में एंटर होते, दुआ पढ़ते हैं मस्जिद में दाखिल होने की, फजर की नमाज पढ़ाते। साहब आप मंजर ये इमेजिन करिए कैसा मंजर होगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सारे साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नमाज को लीड कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और ये जो मैं जिंदगी आपको बता रहा हूं ये मदीने की जिंदगी है, बिकॉज मदीने की जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेटल्ड लाइफ थी। बिकॉज मदीने में तो कुफ्फारे मक्का टूट पड़ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, राइट? जुल्म सितम सह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगें हो रही, नमाज फर्ज नहीं हुई, ज़कात फर्ज नहीं हुई, जिहाद फर्ज नहीं हुआ, राइट? तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? वैसी उनकी जिंदगी मदीने की थी, मक्के की थी। मदीने में आपकी जिंदगी बिल्कुल सेटल्ड लाइफ थी। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर जिक्र और अस्कार करते। जिक्र करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज गुलूब होने तक, सनराइज होने तक मस्जिद में बैठे हुए रहते। और कई बार कुछ सहाबी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ जाते
اور وہ وقت ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کرتے, کیجول میٹنگ, بالکل کیا حال چال ہے, گھر میں سب خیریت, کوئی بیمار تو نہیں ہے, آج وہ فلاں شخص کیوں نہیں آئے نماز, بیمار ہوتے تو آپ جا کے ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی ہیومینٹی ڈیولپ کرنے والی چیزیں ہیں یہ. آج یہ چیزیں ہم اپنے آپ میں بھی داخل کر سکتے ہیں نا, انوالو کر سکتے ہیں ہم بھی ایسے چیزیں کر سکتے ہیں. آج ٹیوشن میں کون نہیں آیا, آج کہیں کو نہیں آیا, ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا, فائنینشلی کچھ پرابلم میں ہوتے تو سارے صحابہ مل کے ان کی مدد کرتے, تو وہ ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکس کرتے یہ سارے چیزوں کو. اس کے بعد سن رائز تک بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھتے. جب سن رائز ہو جاتا تو اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھتے, پڑھ کے پھر حجرات, جو مسجد نبی کو لگ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آتے اس کو حجرات بولتے. پورے بیویوں کے پاس جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سب کی خیر خیریت لیتے, سب خیریت سے ہے, کھانے پینے سب ہے. کھانے کے لیے اگر نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, روزہ رہ لیتے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے سر سن رائز مینس تقریباً اچھا ٹائم ہو گیا, پھر وہ ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسا رہتے تھے؟ تو نفل روزوں میں یہ خاصیت رہتی کہ آپ آفٹرنون سے کچھ پہلے آپ روزے کی نیت کر لے سکتے. کیسا گھرانہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ, وہاں کھانا نہیں رہتا تھا, اللہ اکبر. تو روزہ رہ لیتے, کمپرومائز کر لیتے. ایسا غصے والے فرسٹریٹنگ انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کھانا کیسا نہیں ہے, آج ایسا غصے میں نہیں آتے تھے, پکائے کیوں نہیں, ایسا نہیں, نرم مزاج کے, سبحان اللہ. اس لیے آج اس وقت بھی ہم آپ بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں, الحمدللہ. ایسی پرسنالٹی تھی. تو کچھ ہوتا تو کھا لیتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تو روزہ رکھ لیتے تھے. اس کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جاتے مسجد نبوی. دیٹ واز ہز آفیشیل ٹائم. کام کا ٹائم رہتا تھا سمجھیے. بیٹھتے, صحابہ آتے تو صحابہ سے ڈسکس کرتے, کچھ ایمبیسڈرز اگر آتے, تاکہ ہر کسی کو معلوم ہوتا کہ سن رائز کے بعد کا جو ٹائم رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ کو مل جائیں گے. تو وہ چیز کا ہر صحابہ کو علم رہتا, تو جا کے وہاں سوالات کرتے. کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے. آپ لوگ بیٹھ جاؤ چیئر لے کے, سوالات کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے سوالات کرتے, پوچھتے کہ بتاؤ چلو مجھے کہ مفلس کون ہے. آپ میں سے کوئی بول سکتا مفلس کون ہے؟ غریب فقیر انسان کون ہوتا؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, رائٹ, یا جو بینکرپٹ ہو گیا, وہ غریب انسان, مفلس انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں, مفلس وہ نہیں ہوتا. مفلس وہ ہوتا جو اپنے اعمال کے پہاڑ لے کے آئیں گا, مطلب اتنے سارے نیکیاں کریں گا, نمازیں پڑھیں گا, قرآن پڑھیں گا, عبادتیں کریں گا, روزے رکھیں گا, لیکن اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پوچھے کہ وہ کون شخص ہوتا؟ کوئی ایسا کرنا چاہیں گا اپنے سارے اعمال کو ضائع کرنا چاہیں گا کوئی بھی؟ نیور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ شخص جو کسی کی برائی کی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کو ستایا ہوگا, کسی کا مال لوٹا ہوگا, تو ایسے انسان کے کیا ہوتے؟ پورے اعمال ویسٹ ہو جاتے. آخر میں جس انسان کی نے غیبت کرا اس کے پورے نیکیاں ان کے دے دیے ان کو, ان کے جو گناہ بھی ہے اس کے سر آ جاتے. تو اس طرح لائک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور واز اے بورنگ پرسنالٹی. کوشچن آنسر سیشن رکھتے, سوالات کرتے, سوالات کے جواب دیتے, خوابوں کی تعبیر بتاتے, رائٹ. مسجد نبی میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے, مدینے کی گلیوں میں پھرتے, اپنے سرکار نہیں, لائک ٹائم پاس یا چہل قدمی بولتے نا, چہل قدمی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پرپسفلی پھرتے, لوگوں سے ملاقات کرتے, ان سے ان کی پریشانیاں جانتے. آج ہم میں سے کون ایسا انسان ہے, کون ایسا لیڈر ہے جو ایسا کرنے کا جذبہ رکھتا, لوگوں کے گھر تک پہنچتا کہ پوچھتا کہ آپ کی کیا تکلیف ہے. یہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, جو ہم کو بھی عادت اپنانا چاہیے. اور جب بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو لازم
درود پڑھیں، درود پڑھیں. شروعات میں تو جتنے بار ہو سکا اتنے بار پڑھیں، ایٹ لیسٹ صلی اللہ علیہ وسلم بولے. اس کے بعد مدینے کی گلیوں میں پھرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار صحابہ کے ساتھ بھی پھرتے، اور صحابہ کو کبھی بھی اپنے پیچھے نہیں پھراتے تھے. صحابہ واز لائک ان کے ساتھ چلتے یا پھر آگے چلتے. آج دیکھتے نا اپن لیڈر صاحب آئے تو انہوں سامنے چلتے رہتے، انہوں پیچھے پورے باڈی گارڈ ہوئے رہتے. تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے. اس کے بعد ایون بچوں کو بہت زیادہ چاہتے تھے. بچے آتے انگلی پکڑ کے ان کو اپنے گھروں کو لے جاتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو ٹوائز دکھاتے تھے یا جو بھی اپنی پرابلمس وہ سناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. وہ کیسے رسول، آخری نبی، لیڈر، اور اگر میں کہوں کہ گرینڈ مفتی، چیف کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ بچوں کے پرابلم سن رہے. سبحان اللہ. ایک بار چھوٹے صحابی تھے ابن عمیر تو انہوں جو ہے نا ایک بار بیٹھے تھے، اب جاتے جا کے پوچھتے، کیا پوچھتے کہ آپ کیوں مایوس ہیں، اور آپ کی جو ہے نا ایک چڑیا تھی وہ کہاں ہے؟ اپنے سلیپس میں رکھ کے پھرتے تھے چڑیا کو. تو انہوں روتے بولتے کہ انہیں مر گئی، اٹس ناٹ بین دیئر، ہی لیفٹ دس ورلڈ، دس ٹیمپورری ورلڈ، آل دس ہی ایکسپلین ٹو ہم. تو یہاں امیجن کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نوٹس کرتے چیزوں کو. ارے ان کی وہ چیز کہاں ہے، چھوٹے بچے کی چیز. اس کے بعد اور ایک واقعہ یہاں پر آتا کہ ایک صحابی جو سوپ بہت مزیدار بناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں انہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے، آپ ہمارے پاس آ کے سوپ پیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈینائی نہیں کرتے اور بولتے کہ کیا میں اور عائشہ آئیں؟ صحابی بولتے کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ آئیے. میں اور عائشہ آئیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھے، ان کی بیوی تھے، شریک حیات تھے. تو اتنا ان کا خیال کرتے، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھوکے ہیں تو عائشہ اور ان کی بیویاں بھی بہت بھوکے رہتے، تو ان سب کا خیال کرتے تھے. آج کے ٹائم پہ کیا ہے، نو ویئر کرتے رہے وائفس کو، صرف اپنی فریڈم لائف جینا چاہ رہے ہیں لوگ. تو اس سے ہمارے کو ایک سیکھ ہے کہ اپنے وائفس کو بھی لے کے نکل سکتے ہیں، ہم گھومنے پھرنے یا جو بھی اپنے افیئر سے ان کو پورا کر سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ ایک 11 سے 12 بجے کا وقفہ رہتا جہاں پر صلاۃ الضحیٰ پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، وہاں پہ کچھ ٹائم اسپینڈ کرتے، اپنے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہ اپنے کاندھوں میں بٹھا کے گھوڑا بن کے ان کو کھلاتے. اس کے بعد پھر لاسٹ مومنٹ آفٹرنون سے کچھ پہلے لائک 11 12 to 1 کے بیچ میں ایک پاور نیپ لیتے. پاور نیپ مینس ایک 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کی نیند رہتی جب آنکھیں بند کر کے لیٹتے ایسا، تاکہ یہ فجر سے اٹھے ہوئے رائٹ انرجی کا لیول اتنا ہے. اور جب آفٹرنون آتے آتے کیا ہوتے جاتا، انرجی ہماری ڈاؤن ہوتے جاتی. ویری گڈ، مجھ کا مطلب آپ لوگ یہاں سن رہے ہیں، میری طرف توجہ دے رہے ہیں. ڈاؤن ہوتے جا رہی. جیسا پاور نیپ لیتے، کہیں بھی بیٹھے ہوئے لیٹ کے آپ جو ہے نا پاور نیپ لے لیتے تو سنت ہے. جیسا آپ پاور نیپ لیتے آپ کی انرجی پھر کیا ہوتی، بوسٹ ہو جاتی، فل ہو جاتی انرجی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، ظہر کی اذان سے پھر اٹھتے، فریشن اپ ہوتے، وضو بناتے، پھر ظہر کی نماز پڑھتے. 4 سنت 4 فرض 4 سنت جو ہے نا اکثر سنتیں گھر میں پڑھنا پریفر کرتے. 4 سنت پڑھ کے پھر 4 فرض ظہر کی پڑھتے، پھر 2 سنت پڑھتے. اور ان سنتوں کا یہ ذکر آیا کہ جو بھی 12 سنتیں پڑھے گا دن میں، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اگر آپ کا جنت میں اگر محل ہے تو پھر انشاءاللہ آپ جہنم میں جا سکتے ہیں. تو کوشش کرنا ہے. کون سی وہ سنتیں ہیں 12؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. اگر یہ 12 سنتیں اگر آپ پڑھ لیے تو پھر مانو آپ کے لیے ایک محل جنت میں بن گیا. اور ظہر کا ٹائم اکثر آپ کو معلوم ہے کہ عرب ممالک میں اکثر جو ہے نا 12-1 بجے کے بعد اپنے شاپس کلوز کر دیتے، دھوپ کا ٹائم رہتا.
اور ایک چار دیواری میں بیٹھنا پسند کرتے. تو اکثر صحابہ آکے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے ظہر کے بعد, اور اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے. سبحان اللہ, کتنا خیال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ٹائم جو ہے نا, دکانیں سب کے بند ہے, ٹھنڈا ٹائم ہے, سب بیٹھے ہوئے بیزی رہتے صحابہ, تو بات نہیں کرتے. فری ہے تو اپنا ایکسٹرا ٹائم لگائے تھے. ہر دن ایک روٹین نہیں رہتا صلی اللہ علیہ وسلم کا, الگ الگ روٹین رہتے, لیکن کچھ اتنے ریجڈ رہتے, جیسا کہ نمازیں ہو گئی, اپنے اہلیاؤں کو وقت دینا ہوگا, یہ بہت زیادہ ریجڈ رہتے. تو اس ٹائم میں نصیحت کرتے, جنت کیسے حاصل کرے, جہنم سے کیسے بچے, رائٹ, فتنوں کے بارے میں بتاتے. اٹس لائک اوور آل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتے, لوگوں کو انسپائر کرتے, ہیومینٹی ٹیچ کرتے. ظہر کی نمازوں کے بعد پھر اکثر مسجد قباء جاتے. قباء مسجد کے بارے میں تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, یہاں پر 2 سنت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے, عمرہ کرنے کے برابر. مسجد قباء بھی اکثر وہاں پہنچتے. وہاں پر کچھ ٹرائبس کے بیچ میں اکثر لڑائی ہوا کرتی تھی, they used to fight with each other. وہاں جا کے ان کا پیچ اپ کراتے, لوگوں سے ملاقات کرتے وہاں بھی جا کے. اس کے بعد عصر کی نماز میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے, بیکاز وہ کلوزنگ ٹائم ہوتا, اور اکثر شاپس میں, دکانوں میں کیا ہوتا, حساب کتاب کا ٹائم رہتا. تو عصر کی نماز تھوڑی جلدی پڑھانے کی کوشش کرتے, تاکہ اس کی وجہ سے نماز ڈیلے نہ ہو جائے. عصر کی نماز پڑھاتے, پھر عصر کی نماز کے بعد پھر اپنے بیویوں سے ملتے, ان سے حال احوال پوچھتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایروگینٹ نہیں تھے, اور کہا کرتے تھے کہ جو تکبر ہے وہ کیا ہے, اللہ کی چادر ہے, جو اس میں آئیں گا یا جو کچھ تھوڑی بھی کوشش کریں گے ایروگینس کی, اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. آج ہمارے اکثر لوگوں میں دیکھتے ہیں ہم کہ گھمنڈ تکبر بھرے ہوا رہتا, بہت زیادہ اکڑ میں آتے, تو وہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نارمل, بالکل فلیکسیبل انسان تھے, فلوئڈ انسان تھے, اسپونٹینیس انسان تھے. عصر کی نماز کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے, پھر سے وہاں پر کچھ ٹائم اسپینڈ کرتے. اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرتے. وہاں پر ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی دوسری بیوی کے اوپر کچھ سالن لگا دیتے. تو آج کے اگر شخص رہے تو کیا کرتے, غصہ ہوتے, ٹینٹرم ہو جاتے, رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولتے کہ اب آپ کی باری, اب آپ ان کو لگاؤ. سبحان اللہ, بالکل بیویوں کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ بالکل جالی ان نیچر, خوش مزاج, پریزنٹ میں جینے والے. تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ذمہ داریاں تھے, جنگوں کے ذمہ داریاں تھے, جنگوں کے پلاننگ کرنا, ڈیفنس کی, سیلف ڈیفنس کی, امت کی ذمہ داری, رائٹ. اس کے باوجود بھی بالکل ہسمکھ, جہاں جائیں ایسا نہیں اب یہاں بیٹھے ہوئے اپن سوچتے دوسری بات اپن, ویسا نہیں. عصر کی نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بیویوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے, اور مغرب کی نماز بالکل شارٹ پڑھاتے, بیکاز کاموں سے آنے کے بعد اکثر صحابہ کیا تھے, تھک جاتے تھے, تو نماز شارٹ کر دیتے. اور نماز شارٹ کب کرتے تھے, جب کبھی نماز پڑھا رہی, پیچھے سے کوئی بچے رو رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا ڈسٹربینس ہے, تو اس ٹائم پہ اپنی نماز کو اور شارٹ کر لیتے, اور لمبی لمبی نہیں پڑھاتے. فرض نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ پڑھاتے تھے, تاکہ وہ ٹائم کیا ہے, بالکل پھر سے انرجی ڈاؤن ہونے کا ٹائم ہوتا. تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جاتے تھے کچھ کھا لیتے تھے. جیسا میں بتایا کہ روزہ رہتے تھے, اگر روزہ نہیں بھی رہے تو ایک ٹائم میل, کیسا ہی مغرب کے بعد میل کھاتے تھے, کچھ نہ کچھ کھانا کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد. اور یہاں پر آپ غور کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اتنی ڈسکشن کریں یہاں تک, کتنے بار کھانے کا ذکر کریں, 1 سے 2 بار صرف. اور پراپر میل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہوتا, صبح میں اکثر کھجور پانی وغیرہ پی لیا کرتے. ہمارا کیا ہے مسئلہ, ہم جینے کے لیے کھا رہے ہیں بس, مطلب صرف کھانا, صبح کیا کھانا ہے, شام کیا کھانا ہے, ہر گھنٹے 2 گھنٹے میں صرف کھانے کے بارے میں سوچتے رہتے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھاتے. اکثر عشاء کی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلے کرتے, ڈیلے کر کے پڑھاتے. اگر سہولت کے حساب سے کبھی پہلے جلدی بھی پڑھا لیتے, عشاء کی نماز پڑھاتے. اور اکثر جب 4 رکعت کا سنت اگر میں بول رہا ہوں تو اس کو 2 کر کے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے, جیسا میں ظہر کی سنتیں بولا 4, اس کو 2 کر کے پڑھتے. عشاء کی 4, اکثر جو فرض کے بعد رہتی ہے اس کو 1 سلام میں پڑھتے. تو سنتوں کو اکثر گھر میں پڑھتے,
عشاء کی نماز کے بعد اکثر سو جایا کرتے تھے. مغرب کے بعد سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنا ناپسند کرتے تھے. کئی بار عشاء کے بعد کچھ آدھا پون گھنٹہ اپنے خاص دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسپینڈ کرتے اور اکثر پھر سو جایا کرتے تھے اور مڈ نائٹ کو اٹھتے. پھر کب اٹھتے؟ مڈ نائٹ، جو کہ ان کا چنک آف صرف 4 گھنٹے کا رہتا تھا. اس کے بعد سوتے، پھر تہجد کے لیے اٹھتے. کئی صحابہ کو یہ تڑپ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں. تو ایک واقعہ ایک صحابی سنائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے ٹھہرے تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سٹارٹ کرے، نماز میں سورہ بقرہ پڑھے، سورہ نساء پڑھے، سورہ آل عمران، جبکہ ٹوٹل آلموسٹ 5.5-6 پارے ہو جاتے. اتنی لمبی نماز، جتنی لمبی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی ہوتی اتنی ہی لمبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع ہوتی. جتنی لمبی رکوع ہوتی اتنا لمبا سجدہ ہوتا. سبحان اللہ. ہم سب کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن ہم سب کے لیے رات رات بھر دعائیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، کھل جاتے تھے پیراں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے اگلے پچھلے گناہ تو سب معاف ہے، رائٹ؟ پھر آپ کیوں اتنی عبادت کرتے، کیوں اتنا ذکر کرتے، کیوں اتنا لمبی لمبی نمازیں پڑھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا میں اس رب العالمین کا شکر ادا نہیں کروں جس نے مجھے نعمت دی؟ اللہ اکبر. شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ اتنا. آج ہم خالی الحمدللہ سبحان اللہ اتنا بولے تو مطلب بہت بڑا پہاڑ کو پھوڑ لے سمجھو بس خلاص اب تو ختم. اب 30 دن روزے لے تو بس ختم. اس کے بعد پھر رمضانی مسلمان تھے، ربانی نہیں. تو اپنی زندگیوں میں اپنے غور و فکر کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو کہ اتنی مطلب گناہ کرتے ہی رہتے پھر بھی اتنی توبہ استغفار کرتے تھے، تو ہمارے پر بھی اپلائی ہوتا. اس کے بعد آخری 6ویں حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، پھر فجر کی نماز سے اٹھ جاتے. تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی روٹین. کین یو امیجن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمازوں کے درمیان میں ارد گرد گھوم رہی. اللہ سے اچھا کنیکشن، جہاں بھی جا رہے دعائیں پڑھیں، واش روم کو جا رہے ہیں دعا پڑھیں، واش روم سے نکل رہے دعا پڑھیں، کپڑے پہنے دعا پڑھیں، سفر کے لیے نکل رہے دعا پڑھیں. ہر چیز کنیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے مضبوط تھا. اور کبھی بھی کوئی بھی بیوی کو، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 بیویاں تھی، ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کسی بھی بیوی کو یہ شکایت دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ٹائم نہیں دیتے. بولے بہت فلیکسیبل شخصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں توڑتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو بالکل فوکسڈ، ٹینشن فری. اگر ہم بھی ان کی زندگی کو عمل کریں گے تو ہمارے بھی زندگیاں کیا ہوں گے؟ ٹینشن فری ہوں گے، اسٹریس لیس ہوں گے، ڈپریس لیس ہوں گے ہماری زندگیاں. اگر ہمارے اپنا رول ماڈل کسی اور کو بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے، تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارا ڈپریشن میں آنا، ٹینسڈ رہنا، رائٹ، یہ سب معمولی بات ہے. ایون صحابیہ یہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مایوس نہیں رہتے تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے. اب آپ میرے کو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے دکھ آئے، دکھ کے پہاڑ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. ماں نہیں تھے، باپ نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاچا شہید ہو گئے. صحابہ جن کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے، صحابہ کے زندگیاں ان کے ہاتھوں میں ختم ہوئے، ان کی اولاد ان کے ہاتھ میں ختم ہوئی. ان سب تکلیفوں میں سے اگر ایک بھی زندگی اگر ہمارے پاس تکلیف آ گئی ایسی تو ہم پوری زندگی ڈپریشن میں چلے آتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے ہوئے، سب کا خیال کرتے ہوئے، پڑوس کا خیال کرتے ہوئے، ٹیچنگز دیتے ہوئے ہر کسی کو. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، ڈیپ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ، نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارے ویسا ہم سب کو بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنتیں ہمارے لیے چھوڑ گئے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چلنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے، اور جو یہاں پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.